ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्. अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अचुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः. हज़रात मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से जुड़ी हुई है. कई बच्चों ने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है. उन बच्चों के सर पर फजीलत की दस्तार बांधने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है और महीनों से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी. आपके गांव का ये जो मदरसा है, इस मदरसे ने आप लोगों के सामने अपना रिजल्ट पेश किया है कि आपका ये मदरसा, आप जो ताउन पेश करते हैं, इस मदरसे ने आपको क्या दिया है वो आज आपकी शक्ल में, वो आप जलसे में कई बच्चों की सर पर फजीलत की दस्तार है. इससे पता चलता है कि मदरसा अपना काम कर रहा है, मदरसा मेहनत कर रहा है. और फिर हम मुसलमानों को खुशी होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, कुरान को याद किया है. दुनिया में कोई किताब याद नहीं की जाती, कोई भी किताब, लेकिन कुरान याद किया जाता है. और याद ही नहीं बल्कि कुरान करीम को मरते दम तक हाफिज याद रखता है और रमज़ान के मुबारक महीने में तरावी की नमाज में उसको सुनाता भी है. और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे हाफिज आपको मिलेंगे कि आप सड़क पर चलते हुए भी उसको रोक कर अगर आप कहेंगे कि तुम कुरान करीम की 15 या 16 या 18 या फला सूरत या फला पारा पढ़कर सुनाओ तो वो आपको सुना सकते हैं. एक बहुत बड़ी बात है. दुनिया तो छोड़िए, हमारे भारत में 350 बड़ी किताबें हैं, ग्रंथ है, लेकिन उनमें से कोई एक किताब भी याद नहीं की जा सकती. No one is able to remember by heart all their authentic religious books. कोई भी आदमी
اسلام کے علاوہ، قرآن کے علاوہ پوری زندگی بتا دے گا، وہ کوئی گرنتھ کو، شاستر کو، عہد جدید کو، عہد قدیم کو یاد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی، ورنہ ہمارے بچے بھی نہیں یاد کر سکتے تھے قرآن کریم کو۔ بہرکیف یہ اتنا سندر کلام، یہ فائنل سموِدھان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ جیسے 1458 سال پہلے قرآن نازل ہوا، جس شکل میں تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ویسے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن تک یہ قرآن اسی دنیا میں رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے مٹ جاتے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، ملک شام کا ایک ظالم بادشاہ کا بیٹا، مہا ظالم حافظ الاسد کا بیٹا بشار الاسد، 40-42 سال تک حکومت رہی ان کی ملک شام میں۔ وہ ملک شام جو تجارت کی دنیا میں اب سے 1400 سال پہلے پوری دنیا کا کیپٹل مانا جاتا تھا، ابھی 42 سال حکومت کرنے کے بعد 42 گھنٹے میں اس کی کرسی اور اس کی گدی ختم ہو گئی بشار الاسد کی۔ پتہ ہے کیوں؟ بشار الاسد نے اسی قرآن میں تبدیلی کی کوشش کی تھی۔ قرآن میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص یہ اللہ کی تعریف میں ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ، تو اللہ کا انٹروڈکشن اس سورت میں ہے۔ کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، واٹ از دا ریالٹی، واٹ از دا اسٹیٹس آف اللہ المائٹی، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو اسی سورہ اخلاص کو بشار الاسد نے بدلنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ہے قل هو اللہ احد، تو اس نے کیا کہا؟ قل هو بشار الاسد۔ آگے ہے اللہ الصمد، تو اس نے لکھا بشار الاسد الصمد۔ اللہ نے ایسا کیا کہ ابھی وہ اپنی سرزمین، اپنی زمین ملک شام میں نہیں ہے، بلکہ اس کو روس کے، رشیا کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں بھاگنا پڑا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے یہ قرآن کسی کے ابا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یا کسی پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا قانون نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے انسانوں کا رب، پورے برہمانڈ کا خدا، برہمانڈ پرتھوی کو نہیں بولتے، جتنے بھی گرہ ہیں، جتنے بھی جیو جنتو ہیں، سارے 18,000 مخلوقات، اور جتنے بھی ینتر تنتر ہیں، یہ دنیا، یہ ورلڈ، ان تمام کا کریٹر، ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی جو شیء قدیر ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی لیے اس کلام کو کوئی چینج کر دے وقتی طور پر، میں بھی چاہوں گا ایک صورت نکال کر اس میں اپنا نام ڈال سکتا ہوں، لیکن کیا وہ رہے گا، قبول ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی بستی میں کہیے گا کہ نہیں، یہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہی ہے جو ہے، دیکھو میرا نام میں نے اس میں ایڈ کیا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جیسے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں کہیں گے کہ تم غلط بولتے ہو، میں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام آج تک پیدا نہیں ہوا، بس 1458 سال پہلے جو پیدا ہوا، جو اللہ نے اتارا ہے،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اب تک ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قیامت تک یہ کلام رہے گا۔ بہت سے لوگ آج کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے آپ کے اس قرآن پر عمل کرنے سے، بچے کو حافظ قرآن بنانے سے؟ یہ قرآن صرف برکت اور ثواب کی نہیں، اگر قرآن کریم کی کوئی ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو 10 نیکی ملتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو کوئی قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، ایک نیکی اس کا 10 گنا اجر پڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو، جو کوئی قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھے گا تو 10 نیکی ملے گی، اور اگر کوئی قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھے گا، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تب بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، ڈھنگ سے اٹک جا رہا ہے، پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے، پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، ایسے پڑھتا اٹک اٹک کر، تو اللہ کے نبی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نہیں بلکہ 20 نیکیاں دو ایک حرف کے پڑھنے پر، بیکاز ہی از ٹرائنگ ٹو ہز لیول بیسٹ، وہ کوشش کر رہا۔ یہ ہے قرآن، دنیا کی تمام برائیوں کا علاج قرآن میں۔ ہم نے کئی جگہ یہ بات پیش کی ہے کہ ہمارا قرآن صرف فضیلت کے لیے نہیں ہے بلکہ موجودہ وقت کی برائی کے خاتمے کے لیے بھی یہ قرآن کریم ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ قرآن کو بند کر دو۔ ابھی اتر پردیش میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ مدرسہ بند کرو، کیونکہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھائے گا مدرسوں میں تو کیا فائدہ؟ بچہ حافظ بنے گا، بچہ مولانا بنے گا، امام صاحب بنے گا، مؤذن صاحب بنے گا، دیش کی ترقی میں تو اس کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ وہ شاید نہیں جانتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا وفادار ہوتا ہے وہ دیش اور دنیا کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ آپ کا یہی بنگال ہے، قریب کا ضلع مرشد آباد ہے، یہیں سے نے اس دیش کو بچانے والا مجاہد پیدا ہوا تھا۔ انگریز آیا تھا تو بتاؤ آواز کہاں سے بلند ہوئی تھی؟ کس کی زبان پر آواز انگریز کے خلاف، کس کی ہمت ہوئی تھی؟ اس کو کافر کہنے والا، اس کو دیش کا دشمن کہنے والا۔ یہ آج جو کرسی اقتدار میں بیٹھے ہیں نا، ان کا وجود بھی نہیں تھا، یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 1755 میں۔ نواب سراج الدولہ سے بھی پہلے ان کا نانا علی وردی خان، نواب سراج الدولہ کو بادشاہت ملی وراثت میں ان کے نانا سے۔ ان کے نانا پہلے بادشاہ تھے بنگال کے، یہاں کے بادشاہ تھے۔ انگریز آیا تھا تو کلکتہ میں ڈائمنڈ ہاربر، جس کو آج ہاوڑا کہا جاتا ہے، اس کا ریئل نام ہے ڈائمنڈ ہاربر، آج بھی وہ جگہ ہے ڈائمنڈ ہاوڑا کے نام سے، تو پورے ہاوڑا کا نام بدل کر آج ہاوڑا رکھا گیا ہے۔ ڈائمنڈ ہاربر پر جب انگریز کی آفس لگی تھی تو علی وردی خان کو پتا چلا تھا کہ انگریز آیا ہے اور یہاں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، تو علی وردی خان نے کچھ نہیں دیکھا، توپ اٹھایا اور اس کے آفس میں، کاریالے میں توپ کے گولے سے اس کے آفس کو توڑ دیا، مٹا دیا، ہٹا دیا۔ کہاں سے آواز بلند ہوئی تھی؟ اسی قرآن کریم کا غلام تھا علی وردی خان، اور اس کے ناتی نواب سراج الدولہ 1757 میں گدی میں بیٹھے تو باضابطہ جنگ کی انگریز کے خلاف۔ یہ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے جناب۔ قرآن پڑھنے والوں کے رگوں میں جو خون ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، دیش ویرودھی کسی بھی کام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ قرآن کا وفادار ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے دیش کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس قرآن سے؟ فائدہ ہے، آپ کو نہیں معلوم، فائدہ ہے۔ لوگ اس قرآن پر صرف کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ایلیگیشن ڈھونڈتے ہیں، ارے نہیں قرآن پڑھے گا تو نمازی بن جائے گا، قرآن پڑھے گا تو حافظ بن جائے گا، قرآن پڑھے گا تو عالم بن جائے گا، قرآن کی تعلیم ہوگی۔ 17,000 مدرسے تھے اتر پردیش میں، اسی لیے کہا کہ مدرسہ بند کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔
ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچہ گیتا بھی کیوں نہیں پڑھتا مدرسے میں. یہ تو مسلمانوں کی بات ہوئی. مسلمانوں کا شاستر ہے, آپ کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان اپنے شاستر سے کتنی محبت کرتے کہ وہ اپنے قرآن کی تعلیم کو عام کرتے. آپ کو اپنے شاستر سے محبت نہیں. میں RSS BHP اور بجرنگ دل کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ویرودھ کرنے سے نہیں ہوگا. جیسے مسلمان کو قرآن سے محبت ہے تو مسلمان قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنایا. آپ کو گیتا سے محبت ہے تو گیتا کی تعلیم کے لیے آپ پاٹھشالے بنائیں. آپ وہاں پر اپنی گیتا کی تعلیم دیجیے کہ گیتا میں کیا لکھا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے. اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ اپنی گیتا کی تعلیم کے لیے پاٹھشالے قائم کریں گے, بجائے قرآن پر اعتراض کرنے کے کہ نہیں جی قرآن میں یہ آیت غلط ہے, قرآن میں یہ لفظ غلط ہے, قرآن میں یہ حکم ہے جو غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر میں کیا سزا ہے. کوئی زنا کرے تو اس کو پتھر سے مار دو, اس کا سر پھوڑ دو, اس کو کمر مٹی میں کھود کر دبا دو اور اوپر سے اتنا پتھر برساؤ, اتنا برساؤ کہ تڑپ تڑپ کر مر جائے. کتنی خطرناک سزا ہے زنا کرنے والے کو. دیکھو قرآن میں کتنی تشدد ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ جو چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دو. کتنی سخت سزا ہے. یقیناً سخت سزا ہے, لیکن قرآن سزا سے پہلے راستہ بتاتا ہے. قرآن برائی کا راستہ بتاتا ہے, برائی سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے کہ کیسے بچا جائے. یہ قرآن ایسے نہیں, اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا. نبی کی ذات پر اعتراض کر دیا, قرآن پر اعتراض کر دیا. میرے بھائیوں, ہمارا جو یہ قرآن ہے الحمدللہ ہمیں اس بات پر گرو ہے. یہ دنیا کی اتنی اچھی شاستر کے پر ہم لوگ بلیو کرتے ہیں, ہمارے پاس ہے. اس کو اور زیادہ اس کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ قرآن میں کیا حکم ہے, قرآن میں بہت ساری اچھی باتیں, جو برائیاں ہیں اس کو کیسے بچا جائے اس سے, اس کا راستہ قرآن بتاتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ ہمارے سماج میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے دیہات کے اندر ہمارا بچہ جوا کھیلتا ہے. جوا کھیلنا پاپ ہے, گناہ ہے. نراشن سمواجنم واجتری شیریرم پوشنم سنمیری مہیرتم ن درگا دوسوا سدانو وشو سماترو اہنسو نشپرتا آنسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تری ورشنو اگندشابی سہستریر ویشوانرا. انتم زمانے میں, اخیر زمانے میں نشیلی پدارت, جوا اور لایانی باتوں سے بچانے کے لیے نراشن سے آئے گا. جوا, اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ جوا حرام ہے, ناجائز ہے. ہم لوگ تاش لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا, تاش کھیلتے ہیں, اس میں پیسے کا شاید کچھ وہ بازی لگائی جاتی ہے, حرام ہے. خدا کا قرآن کہتا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینا, جوا کھیلنا, تیر اندازی کرنا, اس زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندر میں بہت سارے غلط کام ہوتے تھے. ان تمام چیزوں کو رب ذوالجلال نے کہا کہ یہ غلط ہے, شیطان کا عمل ہے. شراب پینا شیطان کا کام ہے, جوا کھیلنا شیطان کا کام ہے, لایانی باتوں پر چلنا شیطان کا کام ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچو. آج ہم بہت آسانی کے ساتھ شراب پیتے اور ہم کہتے ہیں کہ شراب پیو گے تو ٹینشن دور ہو جائے گا. شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا پاپ ہے. اللہ کے نبی نے 1458 سال پہلے جب لوگوں کے سامنے میں پیش کیا کہ لوگوں شراب مت پیو, بہت بڑا گناہ ہے, تو اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے تو ہاتھ لیا, عمل کیا. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں, شراب تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر کوئی ٹینشن ہو, کوئی بھائی پرابلم میں ہے, اگر کسی دکھ میں ہے, غم میں ہے, غم کو بھلانے کے لیے ہمارے پاس شراب ہے, ہمارے پاس کباب ہے. اے دنیا والوں, بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آج سمجھنا ہوگا کہ شراب گندی چیز ہے, ناپاک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. جب کوئی مومن شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد ایمان سے خارج ہو جاتا.
ایمانی روحانیت اس کے دل سے نکل جاتی. یہ قرآن کہتا ہے, قرآن میں صاف کہا گیا انما الخمر رجس من عمل الشیطان. اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے یا اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو رجس من عمل الشیطان, یہ گناہ ہے, یہ شیطان کا کام ہے جو ناپاک ہے, جو حرام ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا یہی تو ایک چیز بچی ہے شراب. آپ کو اگر اس کی برائی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایک گھٹنا کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے, ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. آپ کے اسی شہر کلکتہ کا اب سے 3 مہینہ پہلے, تقریباً 3 سے 4 مہینہ پہلے کلکتہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا مرڈر ہوتا. اس سے پہلے اس کا ریپ ہوا تھا. آرجیکر میڈیکل کالج, آرجیکر میڈیکل بنگال کا سب سے بڑا ہے میڈیکل, اس سے بڑا نہیں ہے. ہم گئے ہیں, کئی ہزار بیگے میں ہے, کئی ایکڑ میں ہے, کئی ہزار ایکڑ بھی ہوگا. آپ بڑا کافی بڑا کیمپس, پوری صرف آپ کے بنگال سے نہیں بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ وہاں پر اپنے علاج کرانے کے لیے پہنچتے ہیں. کہاں پہ؟ آرجیکر میڈیکل کالج. وہاں پر ایک 25 سے 25 یا 30 سال کی عمر کی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, ٹرینی ڈاکٹر تھی. وہ MBBS میں بننے والی تھی, لیکن وہ سینئر تھی, سینئر جونیئر اس طرح کے لیول کی وہ ڈاکٹر تھی. وہ اس کا کام یہ تھا, اس کا ڈریم تھا, اس کی زندگی کا ایک سپنا تھا. ڈاکٹر اہانا غالباً نام ہے اس کا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں MBBS ڈاکٹر بنوں گی اور میں دیش کا سیوا کروں گی, لوگوں کی خدمت کروں گی. یہی مقصد تھا. ان کے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی, اس کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن, اکیلی ایک بیٹی تھی. ماں باپ نے اپنی پوری زندگی کا جمع پونجی خرچ کر کے, جمع کیا ہوا اس بیٹی کے پیچھے خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا. لیکن اس کا سپنا کیسے ٹوٹا؟ وہ ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر کی عزت بھی لوٹی گئی, اس کا مرڈر بھی ہوا, ایک پورا سپنا, اس کے ماں باپ کی بھی زندگی ختم ہو گئی. اس کا پورا سپنا جو جیون کا تھا وہ سب برباد ہو گیا. صرف کس وجہ سے؟ صرف ایک گلاس شراب کی وجہ سے, نشہ کی وجہ سے. کس نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کی؟ اسی آرجیکر میڈیکل کالج کا گارڈ جو وہاں پر سیکیورٹی کا کام کرتا تھا. وہ اس کا دوست ایڈمٹ ہوا, وہ اپنے دوست کے پاس جاتا تھا, وہ لیڈی ڈاکٹر آ کر ٹریٹمنٹ کرتی. اس کی نیت بگڑ گئی. دیکھنے کے بعد شرابی تھا, شراب پیتا تھا, ڈیلی 1-2 پیک چڑھاتا تھا, جیسے آج کل ہمارا مسلمان نوجوان چڑھاتا ہے. ہمارا مسلمان شراب پیتا ہے, ناپاک اور حرام. اس سے بہتر ہے کہ تم مٹی کھا لو, پتھر کھا لو. تمہاری کڈنی یا تمہارے اندر کیا ایبڈومین سسٹم تمہاری خراب ہو سکتی, لیکن اللہ کے سامنے میں کبھی تم مجرم نہیں ہو سکتے. میرے بھائیو, وہ آدمی ڈیلی شراب پیتا تھا, لیکن 2-3-4 دن سے انتظار میں تھا, میں اس لڑکی کو, اس ڈاکٹر کو کبھی اکیلا پاؤں تو میں اپنے ہوس کا شکار بناؤں گا. ایک دن رات میں وہ لیڈی ڈاکٹر رات کو 2-3 بجے اکیلی ہوتی ہے, فری ہوتی ہے اپنے کام سے. وہ اپنے ایک کسی کمرے میں چلی گئی آرام کرنے کے لیے. یہ شرابی آدمی شراب پی کر جب اس دن دیکھا کہ ڈاکٹر اکیلی ہے تو 1-2-3 نہیں 5 بوتل شراب پیتا ہے. یعنی انسان سے حیوان میں بدلتا ہے اپنے آپ کو, خونخوار بھیڑیا بنتا ہے. سب کچھ بھلا کر, اپنے آپ اپنی حقیقت کو بھول کر اللہ نے انسان کو سب سے بہتر بنایا. جانور نہیں, گائے نہیں, بھینس نہیں, کتا نہیں, بلی نہیں, شیر نہیں, ہاتھی نہیں, سارے 18,000 مخلوق ہیں اس زمین پر, اس ورلڈ میں, اس دھرتی پر. ان تمام میں سب سے مبارک پرانی اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سے بہتر اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا. اس لیے انسان بہتر ہے. حالانکہ جانور کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور گائے, بیل, بکری, بھینس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن جو انسان کی حقیقت ہے, انسان کا جو مقام و مرتبہ ہے تمام مخلوقات میں, یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ جو فضیلت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ایک مسلمان کی ہے, وہ ایک ایمان والے کی ہے. لیکن ان سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا.
وہ آدمی انسان سے حیوان بنا, حیوان سے ظالم بنا, ظالم سے ریپسٹ بنا, ریپسٹ سے مرڈرر بنا. اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اکیلی ہے, رات کو 3 بجے اس کے کمرے میں جاتا ہے, اندر سے دروازہ لاک کرتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. جب وہ لڑکی ہاتھ سے روکتی ہے تو اس کے ہاتھ کی کلائی توڑ دیتا ہے. جب وہ لڑکی زیادہ ریزسٹ کرتی ہے, جب وہ ضد کرتی ہے اپنی عزت کی رکشا کے لیے, تو اس کو زور سے, اتنا زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ اس کے جو چہرے پر جو گلاس ہوتا ہے, جو چشمہ ہوتا ہے, وہ چشمے کا گلاس ٹوٹ کر اس کے آنکھ میں گھس جاتی ہے, اس کی آنکھ پھوٹ جاتی. اس کے بعد اسی پر بس نہیں کرتا, اس کو لٹا کر اس کی ریپ کیا جاتا. اور جب اس وقت بھی لڑکی اپنی دفاع کے لیے, اپنی جان اور عزت کی بچاؤ کے لیے کوشش کرتی ہے, غالباً گھٹنے سے یا کوہنی سے اس کی پیٹھ پر وار کرتا, اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا. ایک انسان کر سکتا, ہم اور آپ کر سکتے, نارمل شرابی کر سکتا, 5 بوتل پینے والا یہ جلاد, یہ نالائق حرام خور. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. نبی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایسے واقعوں کو یاد کرنا, انشاءاللہ میرے نبی کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے نبی نے 1458 سال پہلے کیوں تاکیداً منع کیا تھا کہ شراب مت پینا, اس لیے کہ گندی چیز. آج کل فیشن پرستوں نے کہا کہ نہیں مانتے تمہارے نبی کو, مت مانو, لیکن دنیا جانتی ہے اگر اس سماج کو انصاف مل سکتا ہے تو قرآن اور نبی کی جیون کو اپنانے پر ہی انصاف مل سکتا ہے. میرے بھائیو, پھر کیا کیا؟ جب وہ عورت پہلی مرتبہ میں ہی اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے, جب وہ مر جاتی, من بھر جانا چاہیے تھا, اس کو ڈرنا چاہیے تھا, نہیں ڈرا. اس کے مرنے کے بعد 1 مرتبہ بلاత్కాر کر چکا ہے, مرنے کے بعد بھی 4 مرتبہ اور اس کا ریپ کرتا, 4 مرتبہ مرنے کے بعد, ایک لاش کے ساتھ, ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ. کس وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے. وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ, شراب مت پیو, فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ, تمام برائیوں کی جڑ اس شراب میں ہے. اس حدیث کا یہی مطلب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اور خدا کا قرآن تو بہت پہلے کہہ چکا, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, یقیناً شیطان ہی ایسا کام کر سکتا ہے. 4 مرتبہ, اور کر کر 4 بجے نکلتا ہے اور آ کر اپنے کیبن میں سو جاتا ہے بہر کیف. اس کے بعد میں کیا کیا ہوا سب لوگوں نے دیکھا جانا. جب تحقیق کی بات آئی کہ بھئی یہ اتنا بڑا گھٹنا کیسے وجود میں آیا, تو جو بھی اس کا انویسٹیگیشن جو آئیو ہوتا ہے وہ اس کا انالائسس کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا. تو انہوں نے لکھا ہے, چارج شیٹ میں لکھا ہے, چارج شیٹ میں 2 پوائنٹ کو انہوں نے نوٹ کیا, جو اسٹریس ڈال کر, یعنی زور دے کر, کہ اگر یہ 2 باتیں نہ ہوتی تو اتنا بڑا گھٹنا وجود میں نہیں آتا. تو سی بی آئی نے لکھا ہے 2 باتیں یہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ آدمی حد سے زیادہ شراب پی چکا تھا, 5 بوتل شراب پی تھی اس نے, حد سے زیادہ. پتا چلا کہ شراب گندی چیز ہے. آؤ, دنیا میں کس کتاب میں ہے شراب گناہ ہے, پاپ ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ہے. کس میں ہے شراب گناہ ہے؟ قرآن میں ہے. کرو اعتراض قرآن پر, دیکھو کتنی اچھی بات بتا رہا ہے قرآن. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بار بار پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا. کسی نے بھی نہیں کہا کہ کولڈ, کسی نے نہیں کہا کہ بیئر وائن ناپاک ہے مت پیو. نہیں, دنیا میں لوگ پیتے ہیں, پارٹیوں میں پروسا جاتا ہے. یہ جھارکھنڈ قریب ہے, وہاں کے آدی واسی اپنے داماد کو پہلے نمبر پر جب تک شراب کا گلاس نہیں دیں گے تو ان کی مہمان نوازی نہیں مانی جاتی ہے. آدی واسی میں ہمارے ہاں تو پانی دیتے ہیں, چائے دیتے ہیں کہ پانی لیجئے, پانی پیجئے. وہاں پر شراب. ایک مرتبہ تو پروگرام میں پھنسے ہم لوگ, پروگرام سے جب جا رہے تھے تو راستے میں پھنسے کہ صبح کا وقت ہے, فجر کا وقت, اذان ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ارے بھائی راستہ نہیں مل رہا. سب کے ہاتھ میں پوا, سب کے ہاتھ میں بوتل, شراب کے نشے میں, عورت کیا مرد کیا.
جوان کیا بوڑھا کیا سب کے سب نشے میں دھت۔ ہم نے کہا کہ کچھ فرق ہی نہیں ہے، عورت اور مرد سب کے سب پی رہے ہیں شراب۔ انہوں نے کہا جس کا یہ تہوار ایسا ہے کہ اس میں اگر یہ شراب نہیں پئیں گے تو ان کا تہوار مکمل نہیں ہوگا۔ جس چیز کی وجہ سے انسان اپنی عقل کو کھو دیتا ہے اس چیز کو آج تک کسی نے برا نہیں مانا، آج تک کسی نے برا نہیں جانا۔ اگر اس چیز کو کسی نے برا کہا ہے تو وہ صرف ہمارا قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں جو باتیں ہیں اللہ کہتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سی چیز سماج کے لیے اچھا ہے اور کون سی چیز سماج کے لیے خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو بہرکیف سی بی آئی اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اتنی شراب نہ پیتا تو یہ اتنا بڑا ظالم نہ بنتا۔ یعنی جو بات سی بی آئی کہہ رہی ہے وہی بات ہمارا نبی بھی کہہ رہا ہے جو 1458 سال پہلے کہہ کر جا چکا ہے۔ 1458 سال پہلے نوٹ کرو اعتراض کرنے والوں کہ ہمارے نبی پر صرف اعتراض کرتے ہو، ارے تمہارے نبی تو 6 سال کی بچی سے وواہ کرتے تھے، تمہارے نبی کی بات کیسے مانی جائے کہ غلط آروپ ہے، الزام ہے۔ ہمارے نبی نے اگر 9 سال کی عمر میں اگر اما عائشہ کو بیوی بنایا ہے تو مہابھارت کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہے تریشدشودش ورشا بھارگووندین نگنکا ایکونشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنیات۔ 30 برس کا آدمی 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا، 21 برس کا آدمی 7 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے۔ جب مہابھارت میں جائز ہے 3100 سال پہلے جب جائز قرار دیا گیا مہابھارت میں، ہمارے نبی نے اگر اما عائشہ سے وواہ کیا 9 سال کی عمر میں تو کون سا جرم کر دیا؟ دوسری بات سی بی آئی کیا لکھتا ہے؟ دوسری بات سی بی آئی یہ کہتا ہے، دوسری پوائنٹ کو نوٹ کرتا ہے، دوسری پوائنٹ میں یہ کہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر اہانا کے ساتھ کوئی اور بھی اس کے ساتھ میں ہوتا، اس کی سہیلی ہوتی یا اس کا کوئی کمپاؤنڈر ساتھ میں ہوتا، وہ اگر اکیلی نہ ہوتی تو اس کی عزت محفوظ ہوتی، اس کی جان کی حفاظت ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سی بی آئی کہہ رہی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں عورت کے تعلق سے؟ اذا ان المرأة عورة اذا خرجت استشرقها الشیطان۔ عورت پردے کی چیز ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر عورت کو ضرورت کے حساب سے باہر جانا پڑے، مالدہ جانا پڑے یا کہیں کسی شہر میں جانا پڑے تو عورت کو اکیلی نہیں جانا چاہیے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہو، اور ساتھ میں بہتر ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ جائے، شوہر نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جائے، بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کے ساتھ جائے، یا اپنے بھائی کے ساتھ جائے، یعنی اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں کام کرنے دلی پنجاب، تو اس کو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے چلے۔ ان المرأة عورت، عورت پردے کی چیز ہے۔ اگر وہ عورت باہر جائے گی کیونکہ اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے۔ ان المرأة عورت اذا خرجت، جب وہ باہر نکلتی ہے تو استشرقها الشیطان، تو شیطان بھی پیچھے پیچھے نکلتا ہے۔ یعنی سی بی آئی نے جو بات کہی کہ عورت کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، اگر ڈاکٹر اہانا اکیلی نہیں ہوتی، ڈاکٹر اہانا کے ساتھ کوئی ہوتا یا ڈاکٹر اہانا پردے کے اندر ملبوس ہوتی، اس کی شکل نہ دیکھتا وہ شرابی، اس کی نیت نہیں بگڑتی، تو آج اس کی عزت بھی محفوظ ہوتی، آج وہ زندہ بھی ہوتی۔ ہمارے جو قرآن میں 7 آیتیں ہیں جو پردے کے تعلق سے ہے کہ چہرے کو ڈھانپ کر رکھو، اور جو اللہ کے نبی کی 70 حدیثیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اپنے بال کو نہیں کھولنا چاہیے، اپنے چہرے کو نہیں کھولنا چاہیے۔ ڈونٹ شو یور بیوٹی اینڈ ornament in front of the stranger person۔ کسی بھی اجنبی کے سامنے عورت کو اپنی بیوٹی کو اوپن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ مڈرر اور ریپسٹ جیسا آدمی شکل دیکھ کر کسی عورت، کسی بیٹی کی ہوس کی شکار بنانے کی ترتیبیں نہ بنانے لگے۔ میرے بھائیوں، جو بات آج کی سی بی آئی کہہ رہا ہے وہ بات ہمارے نبی نے 1458 سال پہلے بتا دیا، اور یوں کہا کہ عورت کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کا فائدہ، یہ ہے قرآن کا آرڈر، قرآن کا حکم۔ اسی لیے ہمارا جو یہ قرآن ہے یہ صرف حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تلاوت کے ذریعے سے
برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، الحمدللہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، جو بھی قرآن کو دل سے عقیدت سے محبت سے پڑھے گا اس پر اس کو ثواب اس کو ملے گا ہی۔ لیکن یہ قرآن آج کے معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ ہے، خرافات ہے، ان تمام کا علاج بھی قرآن اپنے اندر رکھتا ہے، ان تمام چیزوں۔ آج ہمارے سماج کے اندر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے گاؤں دیہات میں، ہمارے ہر گھر کے اندر میں کیا ہے؟ آج جو مسلمان اتنا پریشان ہے، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہے، ہمارے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ قرآن کا ایک صاف لفظ ہے کیا؟ سود کے بارے میں۔ آج جو ہمارا ہر گھر کے اندر میں سود کا معاملہ چل رہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کے تعلق سے سن لیجئے بہت ضروری پیغام۔ انشاءاللہ 1 بجے دعا ہوگی، وقت بہت کم ہے، دعا میں شریک ہو کر کے جائیے۔ یہ ضروری پیغام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد اخیر کے اندر میں 2-3 اور واقعات جو ان 10, 11, 12 منٹ کے اندر میں آپ کو سنانے والا ہوں، جو باعث عبرت ہے، سبق لینے کے لیے ہم وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی چیز، آج جو مسلمان دیکھیں، یہ جتنے بھی آلہ والا ہے، جتنے بھی ظلم ہو رہا ہے، ابھی غزہ پٹی کے اندر میں 18,000، 17.5 نہیں بلکہ اب 18,000 ہو گئے، 18,000 بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ کہاں؟ غزہ پٹی، فلسطین کے اندر۔ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ نبی پیدا ہو گئے، سب سے زیادہ وہاں پر ہو رہا۔ ملک شام کے اندر ہوا، 40-42 سال سے اتنا بڑا ظالم حافظ الاسد کا بیٹا بشار الاسد، اس کی تختہ پلٹ ہو گئی۔ وہاں پر کوئی مجاہد لوگ آئے ہیں، ان کی حکومت آئی۔ ان سے پہلے یوکرین کے اندر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بم ڈالتے ہیں لوگ مر جاتا، یعنی کہ چیونٹی کی طرح آج کل لوگوں کو مسل کر رکھا جا رہا۔ اور صرف خصوصاً ان میں ٹارگیٹڈ کون ہے؟ ٹوپی اور داڑھی والا۔ ملک ہندوستان میں تو کوئی دوسرا نہیں، ملک ہندوستان میں صرف مسلمان۔ مسلمان کی مسجد دیکھو، اس کے مسجد کے نیچے کون سی مندر ہے؟ دیکھو مسلمان کی جو عالیشان بلڈنگ ہے، مسجد ہے، اس کے نیچے 500 سال پہلے کوئی بادشاہ نے مندر کو توڑ کر بنایا ہوگا۔ عجیب معاملہ چل پڑا۔